Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन, CTD ब्रांच ने इंडियन दहशतगर्द, इंडियन जासूस पकड़े हैं पंजाब से. ये क्या माजरा है, ये वाकया कैसे पेश आया और ये जासूस पाकिस्तान में, पंजाब में कर क्या रहे थे, ये जानेंगे. लेकिन मूविंग ऑन, बात करेंगे पुलिस मुकाबलों की भी, जो तेजी से रोज होते चले जा रहे हैं. और इसके अलावा जो कैदी कैद में है, उनके लिए साल में 4 बार उनको कैदी यूनिफॉर्म देने की तजवीज़ की गई है. इस हवाले से भी जानेंगे. और अब हम क्राइम स्टोरीज की तरफ चलेंगे. क्राइम स्टोरीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कराची फेज 5 का वाकया, कि वहां पर एक मुलाजमा ने चोरी की है, हेल्पर ने चोरी की है, लेकिन कितनी मालियत, कितनी पैसों की, और उसके बाद क्या हुआ, वो कैसे पकड़ी गई, ये सारा जो वाकया मंजर आम पर आया है, ये जानेंगे. इसके साथ साथ हम बात करेंगे रावी पुल पे अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 3 बच्चे डूब गए. ये वाकया कैसे पेश आया. इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि फिरोज वाला कचहरी में पेशी पे एक आम आदमी आता है, हो सकता है पॉसिबली गवाह था, उसको गोलियां मार के हलाक कर दिया गया. और इसके अलावा हाफजाबाद में जो अफसोसनाक वाकया मियां बीवी के साथ पेश आया, उसकी अपडेट्स भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे. हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटीडी ब्रांच की, जो कि क्राइम टेररिस्ट डिपार्टमेंट है. इन्होंने इंडियन जासूस, इंडियन दहशतगर्द पकड़े हैं पंजाब के इलाके से. ये कैसे वाकया पेश आया और कैसे मालूमात मिली, किस तरह पकड़ा गया ये जासूस और कितने हैं? अच्छा, ये देखो, मैं एक बात बताऊँ, सिंपल सी बात. ये जासूस जो ये हमारे यहाँ पे जो दहशतगर्दियाँ हो रही हैं, ये इंडियन ही करा रहे हैं, इंडिया की राह की एजेंसी करवा रही है. अभी सीटीडी ने जो लोग पकड़े हैं, उसके सहूलतकार भी पकड़े हैं, इनका कनेक्शन राह से था, जो यहाँ हमारे पाकिस्तानी सहूलतकार है वो, और उसमें इनके पास जो है वो कोई वीडियो ऑडियो लीक भी है, जो इंडियन किसी राह के मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियो भी है. और इनसे इन्होंने नक्शे भी, पाकिस्तान खुफिया नक्शे भी बरामद किए हैं दहशतगर्दों से, और टारगेट किलिंग और मकामात पर ये भारत से मिलने वाली हदायत पे हमले करते थे. सीन कुछ ये है कि आज सीटीडी ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इन्होंने ये इंकशाफ किया है, उसमें ही इंकशाफ किया है. और ये आपने अच्छा किया, ये पूछ लिया, ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारी फोर्सेस जो है काम कर रही हैं, फुल ऑन एक्टिवेटेड 24/7. बिल्कुल एक्टिव. ये पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन का उन्होंने यलगार नाम रखे. नाम ऑपरेशन का यलगार नाम है. ये मैं 1 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं मैं बताता हूँ आपको. यलगार ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुआ है, और पंजाब से जो इंडियन जासूस दहशत पूरा नेटवर्क देखो ना, सीटीडी का, हाँ, ऑपरेशन यलगार नाम दिया है. ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सीटीडी पंजाब ने कहा, इसने ऑपरेशन यलगार नाम दिया, जिसमें भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द. अच्छा, हमायत याफ्ता एक चीज समझने वाली बात है. ये वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन गद्दार है, और उसके सहूलतकार हैं, राह के सहूलतकार हैं, और इंडियन एजेंसी राह है ये, उसकी ये सहूलतकारी करते हैं. सर, और जितनी आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है, हमारे मुल्क में रह के हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी जो वो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, बीइंग जासूस, बीइंग स्पाइस. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन यलगार है वो कामयाब हुआ है. पंजाब से जो जासूस पकड़े गए हैं, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा भी है कि इंडियन जासूस और दहशतगर्द पकड़े गए हैं. हाँ, ये सीटीडी पंजाब का ऑपरेशन यलगार के नाम से ऑपरेशन किया था, जबरदस्त. और भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब किया है, नेटवर्क पकड़ा है, जिसमें इंडियन दहशतगर्द एजेंसी राह के 6 सहूलतकार पंजाब के मुख्तलिफ इजला से गिरफ्तार किए गए हैं. टोबा टेक सिंह से सहूलतकार, टोबा टेक सिंह से धमाका खेज मवाद, और क्या कहते हैं वो, जो कोई आलात हैं, वो जो इसको बम ब्लास्ट करने वाले, वो भावलपुर से ना दुबई से फंडिंग करने वाला राह का सहूलतकार रंगे हाथों गिरफ्तार किया. ठीक है, हासिल. अच्छा, और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले 2 अफराद भावलपुर से गिरफ्तार किए. जबरदस्त. ठीक है ना, क्या ऑपरेशन किया. सीटीडी ने भावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले की मंसूबा बंदी को बेनकाब किया है. ये जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं ना भावलपुर से, इन्होंने मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी करनी थी, बम ब्लास्ट करनी. ऑलरेडी प्री प्लान्ड आइडियाज थे वो इन्होंने, हाँ जी, वो उसकी ऑडियो भी इनके पास आ गई, जो कि अब डिफ्यूज हो गया, डिफ्यूज नाकाम कर दिया हमारे जो है पंजाब पुलिस और सीटीडी और पंजाब पुलिस के. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब शहजाद सुल्तान और एसएसपी ऑपरेशन सीटीडी
پنجاب وقار عظیم نے پریس کانفرنس کی ہے. اب اس میں ایک چیز بتاؤں, یہ جو ابھی ایران میں ان کے سائنسدان, ایٹمی جوہری سائنسدان اور ان کا آرمی چیف کا جو اسرائیل نے بڑی آسانی سے ان کو شہید کیا, تو وہ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی موساد جو ایجنسی ہے, جیسے انڈیا کی راہ ہے, اس نے وہاں پر اپنے اتنے زیادہ پنجے گاڑے ہوئے تھے ایران کے اندر. یہ جتنی بھی تباہی ایران کے اندر ہوئی, اس کے سائنسدان مارے گئے, باقاعدہ یہ ان لوگوں نے پن لوکیشن بھیج کے ان کو مروایا, ٹارگیٹڈ. یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں اس ٹائپ کے سہولت کار. اور ظاہر ہے جو ایران میں رہ رہے تھے کوئی ایرانی لوگ ہی ہوں گے جن کو خریدا ہوگا موساد نے, موساد کے ایجنٹوں کی شکلوں میں رہ رہے تھے. کچھ انڈین تھے جو موساد کی ہیلپ کر رہے تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی راہ کے جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں, تو ان کو ڈھونڈنا, ان کے پیچھے ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہیں. ہماری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر کام کریں, ہم کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ والا جو ہے نا آپریشن یلغار جو کامیاب ہوا ہے, اس کے اوپر ہم اپنی ایجنسیز کی, اپنی پولیس کی اور CTD کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایک بڑی تباہی سے بچایا اور بہت ساری انسانی جانوں کے ضیاع کو سے محفوظ رکھا. اللہ ان کو اور توفیق دے. زبردست. We just hope they keep on making us proud. پاکستان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امن و امان کی بات کرتے ہیں, تو ایسے جاسوسوں کا پکڑنا بہت ضروری تھا جو دشمن ملک سے آ کر دشمن ملک کے ایجنڈا کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ادھر سے ہی پلاٹ کیے جاتے ہیں. ہم نے ان کے آپریشنز کو آپریشن یلغار کے تھرو جو CTD کو بے نقاب کر دیا, اس کو پکڑ لیا, ان کو بے نقاب کر کے ناکام کیا ان کے اس سارے پلانس کو. ہیٹس آف ٹو دیم. سر موونگ آن, بات کرتے ہیں اگین پولیس کی, پولیس ڈپارٹمنٹ کی اور ان قیدیوں کی جو کہ حراست میں ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ تجویز کیا گیا ہے, سجیشن آئی ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو سال میں 4 بار یونیفارم دیا جائے گا, قیدیوں کا یونیفارم. اس حوالے سے بتائیے. یہ تجویز دی ہے جو نئے سیکٹری داخلہ ہے ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب. یہ ابھی حال ہی میں پہلے نور المنگل تھے سیکٹری ہوم, انہوں نے آگے تجویز دی. انہوں نے کہا جو جیلوں میں جو قیدی جو یونیفارم پہنتے ہیں, اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کو سال میں کوئی ایک ہی ملتا تھا یا 2 ملتے تھے, جس کی وجہ سے وہ کپڑے پھٹ بھی جاتے تھے, برے بھی ہو جاتے تھے, اور کم کپڑے ہونے کی وجہ سے گندے بھی رہتے تھے, جس کی وجہ سے قیدیوں کو اسکن کی ڈیزیز وغیرہ بھی ہوتی تھیں, اس طرح کی چیزیں. تو انہوں نے اب یہ تجویز دی ہے اور اس کی باقاعدہ منظوری دے دی کہ قیدیوں کو سال کے اندر 4 بار وردی دی جائے گی. زبردست. اور یہ میرا خیال ہے ایک اچھا ہے جو بھی کوئی جیل میں ہے, اور یہ 12 مہینوں میں 4 بار اگر آپ جیل میں ہے جو قیدی ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہے تو انسان نا اگر اس کو قید کیا ہوا ہے تو پھر اس کو صفائی کا خیال اور ان کے لیے بہت ضروری ہے. کبھی جیل ریفارم جو ہے نا ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں. زبردست. سر موونگ آن, یہ بتائیے پولیس مقابلوں کی بات کرتے ہیں. میں روز آپ سے کوئی نہ کوئی پولیس مقابلوں کے حوالے سے پوچھتی رہتی ہوں اپڈیٹس, اور ہمیں ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہوتی ہے. پولیس مقابلوں میں آپ بتائیے کہ کیا اپڈیٹس ہے, کیا چل رہا ہے؟ اچھا, یہ بھی ایک اور پولیس مقابلہ ہوا, اس کی زیادہ ڈیٹیلز میرے پاس نہیں, لیکن مجھے اس کی تھوڑی سی سیاق و سباق کے حوالے تھوڑی سی میں بات بتا دوں. یہ ایک ایسا ملزم تھا جس کو یہ مریض کے اور کاموکی کے درمیان کوئی گاؤں تھا, یہی اس کا واردات کا ایریا تھا. اس کی وارداتیں بھی بڑی عجیب و غریب تھیں, بڑی ایسی خوفناک وارداتیں تھیں جس سے اس نے کوئی 8 کے قریب گھر اجاڑ دیے اور کوئی 80 کے قریب خواتین کو اس نے ریپ کا نشانہ بنایا. اب اس کے اوپر تھوڑی تفصیل بتانے جاتا ہوں, تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو دیکھیں ہم لوگ پولیس مقابلے میں روز ڈسکس کرتے ہو, آپ مجھ سے کوشچن کرتے ہو کیا ایک ہی سٹوری ہے جی بالکل, وہ چھڑانے کے لیے آئے اور مارے گئے, چھڑانے کے لیے آئے مارے گئے, اور میں آپ کو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں ہاں یہی سٹوری ہے. میں نے پھر آپ کو کہتا ہوں مبینہ بھی کہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے, میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں یہی ہے. پولیس نے دیکھو اپنے آپ کو بچانا بھی تو مارنے کے لیے آئے. اب یہ ایک FIR ہے, یہ ساتھی چھڑانے آئے, اس کو بھی چھوڑ دیں آپ اس بات کو نا. پولیس مقابلہ ہوا, یہ مارا گیا, یہ ایک گندا ناسور تھا اس یہاں پہ نا, اس کو اس سے بھی بڑے کوئی الفاظ ہوں, کیونکہ یہ ہمارا پوڈ کاسٹ فیملیز دیکھتی, میں سے برا گندا الفاظ لفظ نہیں بول سکتا. عمیری اس کا نام تھا. اس کی ایج تھی کوئی 25 سے کوئی 28 سال اس شخص کی. یہ 17 جب 17 سال کا تھا تب سے یہ وارداتیں یہ کر رہا تھا.
یہ کیا کرتا تھا کہ لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا, خواتین کو ٹریپ کرتا تھا, اور ٹریپ کرنے کے اندر جو خواتین اس کی جو سافٹ ٹارگٹ ہوتی تھیں, اسکول ٹیچرز ہوتی تھیں, ڈاکٹرز ہوتی تھیں, اور کوئی اور سرکاری ملازم ہوتی تھی, کوئی ہیلتھ کی ملازم, جو اس طرح کی خواتین اور ورکنگ وومن, اور اس میں بھی موسٹلی میرڈ, ٹھیک, ان کو یہ ٹیلی فون کے ذریعے ورگلاتا تھا, اور اگر کوئی اس کے جال میں پھنس جاتی تھی وہ اس کو یہ بلا کے اس کے ساتھ نازیبا ویڈیو تصاویر بناتا تھا, پھر اس کے بعد بلیک میل کرتا تھا, ٹھیک, بلیک میل کرتا تھا. ایون کہ یہاں تک کرتا تھا, اتنا یہ فنکار تھا, جو مجھے پتا چلا میرے ذرائع سے, اتنا یہ فنکار آدمی تھا کہ یہ جن خواتین میں اس کو پتہ چل جاتا کسی لڑکی کے بارے میں, خاتون کے بارے میں, کہ اس کا انٹرسٹ, یہ پولیس تحقیقات کی باتیں ہیں جو مجھے پتہ چلی ہیں, ٹھیک ہے نا, میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں. تو اگر اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جو ہے, یہ خاتون جو ہے, یہ اس کا انٹرسٹ خواتین میں ہے, تو یہ اس سے خاتون بن کے بات کرتا تھا. اچھا, مطلب آپ کہہ رہے کہ ٹھیک, میں سمجھ گئی. اس کو لڑکی کا پتہ چلتا تھا کہ اس لڑکی, کسی لڑکی کا مردوں میں نہیں ہے, اس کو خاتون بن کے کرتا تھا, لیکن جب وہ اس کو ملنے آتی تھی, اس کے جال میں پھنس جاتی تھی, تو یہ اس کا ریپ بھی کرتا تھا, اس کی ویڈیو بھی بناتا تھا. یہ اس طرح کی اس کی وارداتیں تھی. اور کہا, یہ سننے میں یہ آیا ہے کہ 80 سے زیادہ خواتین کے ساتھ اس نے یہ گھنونا فیل کیا تھا. 80 سے زیادہ کہہ رہے ہیں آپ؟ 80 سے زیادہ. اور اس وجہ سے 8 خاندان اجڑ گئے, 8 طلاقیں ہوئیں, 8 سے زیادہ طلاقیں ہوئیں لڑکیوں, کیونکہ فیملی, اور کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کی. اور یہ اتنا خوفناک بندہ تھا جو یہ بار بار یہ کر رہا تھا, اور ایک ہمارے معاشرے کے لیے ایک نسور تھا. میں پہلے بھی بار بار ایک بات کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے کی تھی, جو اس طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ساتھ دائیں بائیں پھر رہے, نظر میں لوگوں کو نہیں آتا. اور اسپیشلی میں خواتین سے بات کرتا ہوں کہ آج کل کے نا, یہ بھلا ہو یا اس موبائل فون کا, یا ہم کیا کہیں, جہاں تک اس کے فائدے ہیں, اس نے بہت بڑا ایک نقصان بھی کیا ہے. اس نے جو ہمارا ایک خوبصورت ایک ہوتا تھا, ایک لڑکا اور لڑکی کے اندر ایک گیپ ہوتا تھا, کمیونیکیشن گیپ تھا, جس کو جس میں شاعری بھی ہوئی, کہانیاں بھی لکھی گئیں, وہ اس نے سب ختم کر دیا. ٹھیک. ہوتا یہ کہ جب جو چرب زبان, جو اس طرح چلاک لوگ ہوتے ہیں, ان کو صرف ایکسیس ہونا چاہیے لڑکی کے ساتھ بات کرنے کا. اور میں اپنی خواتین جو سن رہی ہیں, یہ ینگ بچیاں سن رہی ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, جب تک آپ کسی کو ایکسیس نہیں دیں گے, ایکسیس کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ایزیلی بات کر لے. اب موبائل فون ایک ایسی چیز آ گئی جس سے کوئی بھی شخص کسی سے بھی بات کر لیتا ہے, جو کہ بڑی خرابی کی وجہ بنتا ہے. اب بہت سارے اس وقت جو براثل ہاؤسز ہیں, اس میں اگر آپ جائیں, اگر کوئی سروے کریں, تو وہاں پہ جو 70% 80% لڑکیاں وہ ہیں جن کو ورگلا کر, حسین خواب دکھا کر لایا گیا ہے, اور ان براثل ہاؤسز میں بھی موجود ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ابھی تک ہمارا کوئی بھی سرکاری ادارہ, یہ ایک وومن پروٹیکشن یا کوئی بھی ادارہ, اس طرف کیوں نہیں کام کر رہا کہ یہ جو بے راہ روی پھیل رہی ہے, جو لڑکیاں اغوا کر لی جاتی ہیں, اس کے اوپر میرے پاس بڑا ڈیٹا ہے. اس کے اوپر میں بتاؤں گا آپ کو کہ والدین بھی اینڈ میں انکار کر دیتے ہیں اس لڑکی کو لینے سے, اور انہیں پتا چل جائے, حالانکہ بیچاری کا قصور کوئی نہیں ہوتا اس کو. تو ہم واپس اس کے اوپر آتے ہیں. یہ شخص لڑکی کو, اس کو بھی جو خاتونوں میں انٹرسٹ تھی, اس کو بھی ورگلا لیتا ہے. لڑکی جب آتی اس کی ویڈیو بنا لینی, اور اس کے موبائل میں سے کچھ سینکڑوں درجنوں ویڈیوز نکلی. افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ کہیں پولیس کے ہتھے چڑھا ہے کہ مطلب مڈبھیڑ ہوئی ہے, کیا ہوا, یہ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. آگے اس کی تفصیلات کیا ہے وہ میں لوں گا کہ کیسے مارا گیا ہے, بتائیے گا کہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا پہلے سٹارٹنگ میں اس کا تھا مریض کے اور کاموں کی کا ارد گرد کا ایریا, وہاں پہ کام کرنے والی خواتین, پھر اس کا پورا پنجاب کا, پورا پاکستان تک یہ پھیل گیا. وہ موبائل فون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. سر, کرائم سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بتائیے, افسوسناک واقعہ راوی کے پل پہ جو پیش آیا, 3 بچے ڈوب گئے, وہ بچے کیسے ڈوب گئے؟ اچھا, وہ 3 دوست تھے, احمد, عبداللہ, اور یہ تیسرے کا نام نہیں پتا ابھی. تو یہ گئے درائے کے گاؤں ہے دندیاں کے قریب ڈوبے ہیں, اور یہ بچے نہا رہے تھے درائے راوی میں. نہانے کے ان کی عمریں تھی, جو امامیہ کالونی فروز والے کا رہائشی تھا اس کی 18 سالہ تھی, اور یہی 15 سال 18 سال 13 سال کی 3 عمر کے ینگ بچے تھے.
اور یہ دریا راوی میں گئے ہیں, پانی میں کہیں ان کا پاؤں پھسلا ہے, دوسرا اس کو بچانے لگا ہے, پھر تیسرا بچانے لگا, وہ تینوں ہی ڈوب گئے, اور ریسکیو 112 نے آ کے پھر ان کی لاشیں جو ہے نا غوطہ نے ان کی تلاش کر کے ورثہ کے حوالے کی. ٹھیک ہو گیا, بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اچھا, یہ واقعہ اب ڈسکس تو ہم نے کر دیا, ہمارا یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ والدین اس توجہ کریں. یہ نہروں پہ بچے نہا رہے ہوتے ہیں, اور اکثر میں نے نہروں پہ نہا رہے ہوتے ہیں, اور آپ دریا میں بھی نہانے گئے ہوتے ہیں, پانی ہے دریا میں تو بالکل بھی دریا میں نہ سوئمنگ ہلکی پھلکی آ رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں ہمیں آ رہی, بچوں کو جا رہی, تو یہ بھی اسی طرح کے تھے جو ہلکا پھلکا تیر لیتے تھے بچے. لیکن دیکھیے ان کے گھر والوں کو صبر استقامت کی توفیق عطا فرمائے خدا تعالیٰ. موونگ آن سر, بات کر لیتے ہیں حافظ آباد کے حوالے سے اپڈیٹس پلیز شیئر کیجیے, جو میاں بیوی کے ساتھ ایک گھنونا افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہ بڑا ہی عجیب سا واقعہ تھا. اس کی مزید اپڈیٹس کیا ہے, جو ان کا ایک مفرور مجرم, جو مرکزی مجرم بھی کہہ سکتے ہیں, یا چلے سارے مرکزی تھے, جو ایک رہ گیا تھا ایک رام نامی شخص, وہ ملا ہے یا نہیں ملا؟ اچھا, اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک میرے بڑے موثوق ذرائع سے یہ معلوم پڑا ہے یہ کہ نا اس کو بیرون ملک سے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور گرفتار اور میں نے مجھے سننے میں آیا کہ سعودی عرب. اچھا, سعودی عرب سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور وہ اس کو لے آئے ہیں. جبکہ میں نے پولیس سے حافظ آباد پولیس سے بات کی ہے, حافظ آباد پولیس سے بات کی ہے, ان سے پوچھا ہے میں نے یہی بات, تو مجھے حافظ آباد پولیس کے ذمہ داران نے کہا جی ابھی وہ گرفتار نہیں ہوا, یعنی کہ ابھی صرف ریومرز ہیں. ہاں, اب انہوں نے یہ مجھے میرے ایک سورس نے جو خبر دی ہے, ظاہر ہے میں تو سورس سے خبر آتی ہے, تو میرے سورس نے کہا اس کو گرفتار کر لیا گیا, اور اس کو جو ہے نا اب شامل تفتیش کیا گیا, جو بھی ہے بہرحال یہ اطلاع ہے, اور باہر سے گرفتار کیا گیا. لیکن حافظ آباد پولیس نے مجھے کلیئرلی بتا دیا, انہوں نے انکار کر دیا. ان کے سینئر افسران سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی اب بھی اس کی تلاش جاری ہے, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, بہت جلد. سورس سچ بول رہی ہے یا حافظ آباد پولیس سچ بول رہی ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے ہمارے پاس خبر تھی, ہمارا کام کیا کہتے ہیں ہمارا کام دیکھیں, ہمارا کام, ہم ہیں جرنلسٹ, ہمارا کام ہے جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ایز اٹ اسی طرح ہم چلیے مزید ڈیولپمنٹ دیکھیں گے کہ حافظ آباد پولیس کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. obviously پولیس جو بھی فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھے گی, حقیقت پہ مبنی. دوسری جانب سے جو سورس آپ کو کہتی ہے کہ پکڑا گیا ہے وہ شخص, لیٹس سی نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ شیئر کریں گے اگر تب تک ڈیٹیلس آ گئی. سر یہ بتائیے, فیروز والا کچہری میں ایک عام آدمی پیش ہوتا ہے کسی پیشی پہ, ہو سکتا ہے گواہی دینے آیا ہو یا کسی کو سپورٹ کرنے آیا ہو ایز اے سپورٹیو کریکٹر, اس کو گولیوں سے مار دیا گیا. یہ واقعہ کس لیے پیش آیا, کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے؟ اچھا, یہ فیروز والا کی کچہری ہے, وہاں پہ جو ہے نا یہ دوہرا قتل, 2 لوگوں کا قتل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ہوا یہ تھا کہ جو ہے نا 65 سالہ ظفر اقبال اور ایک اور نامعلوم شخص جو اس کے ساتھ ہے, جس کی ابھی شناخت نہیں ہوئی, یہ ایک ان کا خاندانی کوئی جھگڑا, اس کا جھگڑا چل رہا تھا پہلے سے پرانا. ایک مقدمہ درج ہوا تھا 324 کا, مار کٹائی, فائرنگ وغیرہ کے زخمی ہونے کا. تو اس کی یہ پیشی کے لیے آیا تھا وہاں پہ. تو اس کو نامعلوم افراد ایک کوئی گاڑی میں آئے تھے, انہوں نے آ کے نا اس کے بندہ فائرنگ کر دی. اچھا, اس کی فائرنگ سے نا ایک موٹر سائیکل سٹینڈ کا جو بچہ تھا نا, ایک وہاں پہ کھڑا نا ایک زہیب نامی بچہ, وہ بھی زد میں آ کے شدید زخمی ہوا ہے, وہ بھی ہاسپٹل میں داخل ہے. اچھا, اب یہ کون لوگ تھے اس کو مار گئے, ابھی تک یہ پولیس کا یہ نامعلوم ہی کہہ رہے ہیں. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی کیس مقدمہ تھا, تاریخ چل رہی تھی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان لوگوں نے ان کو مار دیا ہے. لیکن لیٹس سی, ابھی ہمیں نہیں معلوم, پولیس کا یہ بھی کہنا نامعلوم. لیکن یہاں پہ کوسچن یہ بنتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں روزانہ پولیس کی کارکردگی کی, اور میں اکثر پولیس کے چیزوں کو شاباش کہہ رہا ہوتا ہوں. یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے, یہ باقاعدہ طور پر یہ تھوڑے سے پیسے دے کے یہ شوٹرز کے ذریعے ان کو لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اسلحہ ویسے ہی مل رہا ہے, اسلحہ ہر دوسرے بندے کے پاس ہوتا ہے, تیسرے بندے کے پاس ہوتا ہے. تو پولیس کی جو ہے کہاں چلے گی, کومبنگ جو آپریشن کرتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور لیکن یہ جب ہوتا ہے کہ کچہریوں قریب کوئی اسپیشل ڈیوٹی لگ, جب آپ کو معلوم ہے کہ ہر کچہری کے اندر
چاہے وہ ضلع کچہری لاہور ہے یا فروز والا کچہری ہے یا کوئی بھی کچہری ہے، فروز والا کچہری ہے، تو وہاں پہ لوگوں کی دشمنیاں ہیں اور لوگوں کے کیس چل رہے ہیں، اور لوگ اپنی دشمنیوں کا آسان ذریعہ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر گاؤں وغیرہ کے جو لوگ ہوتے دیہاتی لوگ، وہ بدلہ لینا جو زیادہ، جب ہمارے قانونی پیچیدگی ہیں جس کی وجہ سے اکثر کیسز کا فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں میں ایسے وجہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی لوگ ان کو اکساتے ہیں، یا ان کا دکھ غم اتنا زیادہ ہوتا ہے، یا پھر ان کے بدلے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جناب ان کو اپنے دوسرے بندے کو مار دیتے ہیں، جبکہ ابھی وہ ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ ذاتی دشمنی ہے. تو ایسی جگہ پہ حفاظتی تدابیر میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں نہیں ہے؟ میری سمجھ سے یہ نہیں باہر کہ وہ جب وہ وہاں سے اگر وہ گزر کے، اب یہ بات ہوگی کہ جی سڑک چل رہی ہے، ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ تو سیکیورٹی میئرز ہونے چاہیے کہ یہاں پہ لوگ دشمندار لوگ آتے ہیں، آپ نہیں پروٹیکشن دے سکتے، لیکن آپ اقدامات ایسے کریں کہ لوگ وہاں تک اسلحہ لے کے نہ جا سکیں، اور یا پھر اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ والے واقعات میں کوئی تھوڑی سی تو کسی کو دشواری ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ کہ فروز والا کچہری میں لوگ آئے ہیں تو مارے گئے، اب یہ 2 لوگ ناحق مارے گئے، پولیس ڈپارٹمنٹ 2 لوگ ناحق مارے گئے. اس کیس کو دیکھنا چاہیے. پولیس اب دیکھ رہی ہے. ڈی آئی جی جو آپریشن ہے لاہور فیصل کامران صاحب نے، انہوں نے کہا قانون میں ہاتھ لینے والوں کی جگہ صرف اور صرف حالات میں ہے، انہیں گناہنے واقعے میں ملوث ملزمان جلد از جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. یہ ان کے جو ہے ترجمان نے ان کا بیان جاری کیا. ٹھیک ہو گیا سر. کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 5 میں ایک گھر میں ملازمہ نے 5 کروڑ جو ہے وہ چوری کیا. اب یہ بتائیے 5 کروڑ کیسے چوری کر لیے گھر میں، اور چوری کرتے ہوئے کیا پتہ نہیں چلا اس گھر کے مالکوں کو؟ اچھا، اب اور وہ جب چوری ہو رہے تھے تو کیسے، مطلب 5 کروڑ کی ڈیجٹ تک جب وہ پہنچی تب جا کے ایف آئی آر درج ہوئی ہے 16 جون، کچھ ایسا ذرا یہ بھی کلیئر کیجیے گا. اچھا، یہ بڑا ذرا بڑا مزے کا ایک یہ میں بولوں گا، اس میں بڑا چوری کا کیس ہے، لیکن بڑا ڈفرنٹ، بڑا مزیدار کیس ہے، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیس میں حقیقت کتنی کو ہے، اور 5 کروڑ گھر میں کر کے رہتے ہیں. اچھا، میں وہی جواب دینے لگا ہوں. یہ کراچی کے ڈی ایچ اے فیز 5 میں ایک گھر ہے، وہاں پہ یہ ایک ملازمہ تھی جس کو پکڑا انہوں نے، گرفتار کی ہے، اور یہ 2013 سے وہاں پہ جاب کر رہی تھی. اب کیا کتنی دیر ہو گئی ہے، اب اس کو 12 ایئرز ہو گئے، 12-13 سال. یہ جو چوری جو ہے نا اب تک جو بتائی گئی، یہ 5 کروڑ کی چوری انہوں نے کل بتائی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا یہ ہے کہ یہ اس نے پورے ان 12-13 سالوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے چوری کی ہے. اب یہ پکڑی کیسے گئی ہے؟ تھوڑی بھی کتنی ہو جاتی ہے 5 کروڑ 5 کروڑ روپے سے چوری کیا. اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو ایک مزے کی بات میں کتنی تھوڑی تھی ان کو پتہ نہیں چلا 13 سالوں میں اس کا مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں پولیس نے بتایا ہے، اس میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان نے چوری کے پیسوں سے گزری کوئی ایریا ہے، گزری میں 50 لاکھ روپے مالیت کا فلیٹ خریدا. نائس. ان پیسوں میں سے. اچھا دیکھو، اچھا پنجاب مطلب وہاں کراچی کا واقعہ، سندھ کا، پنجاب میں 36 لاکھ مالیت کے 2 پلاٹ خریدے. ٹھیک ہے جی، نائس انویسٹمنٹ. اچھا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ کی گاڑیاں میں خریدی اس بیچاری میڈ نے. اچھا، بیچاری کی وجہ میں بتاتا ہوں. اور 70 لاکھ روپے کی دکانیں لی. سر بڑا بزنس مائنڈ ہے. اچھا، 70 لاکھ روپے. اچھا دیکھو، مجھے انویسٹمنٹ سارٹ آف اس کا آئیڈیاز بھی ہیں، بزنس مائنڈ ہے، انویسٹمنٹ بھی کرنے کے طریقے آتے ہیں. اچھا، اب وہ ہے گھریلو ملازمہ، اور یہ بڑا سوشل میڈیا پہ بھی کیس بڑا ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے کہ یہ والی کوئی چوری ہے عجیب سی. اچھا، اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا، آگے میں پولیس کے بتایا ملزمان سے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور 46 لاکھ روپے نقدی برآمد کر بھی لیے گئے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ پولیس کا کہنا ہے. میری بات پوری ہونے دو نا. یہ بھی کر لی، اور خاتون کی دکانوں اور فلیٹس کو سیل کر دیا گیا. زبردست سر، دکانیں اور فلیٹس، جبکہ خاتون اکیلی ساری کارروائیاں کرتی رہی ہے. شی از سپر رچ. کہ اس سے بتایا کہ پولیس کے مطابق جو گھر کی مالکن ہے نا، اس کے جو شوہر ہے بیرون ملک مقیم ہے اور وہیں کا کاروبار کرتے ہیں. نہیں، لیکن ان کے شوہر کو پیسے بھیجتے کیسے کہ وہ گھر میں 5 کروڑ اور 13 سالوں میں. اچھا، اب یہ کوشچن اب اس میں ڈیوائڈ کر لیں. چلے آپ 5 کروڑ کو ڈیوائڈ کر لیں. چلے پہلے دفعہ انہوں نے ان کی ہیلپر نے 10 لاکھ لے لیے، نہیں معلوم ہوا. 50 لاکھ لے لیے، نہیں معلوم ہوا.
اب 1 کروڑ لیا نہیں معلوم ہوا. یہ خریداریاں ان جائیدادوں کی کس وقت ہوئی, کس تاریخ کو ہوئی, وہ پیپرز کب بنے, وہ رجسٹری کب ہوئی, نہیں معلوم ہوا. 5 کروڑ اکٹھے نہیں معلوم ہوا. مجھے سمجھ نہیں آتی. اب میں 5 کروڑ سے اوپر جانے لگی تو معلوم ہوا. یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اب یہ اتنی چیزوں کی وہ مالک بن گئی, اور یہ انہوں نے 5 کروڑ کی ایک فگر, اچھا 5 کروڑ کی بھی انہوں نے فگر پتہ نہیں کیسے نکال لی. نہیں تو وہ 13 سال سے ان کے ساتھ اٹیچ کیوں ہے؟ گھریلو ملازمہ تھی, وہیں پہ رہتی تھی, لیکن آپ اس کی جائیداد وہیں پہ رہتی تھی. یہ تو اب انکشاف ہوا. اس کے پاس فلیٹس آ گئے ہیں, گاڑیاں آ گئی ہیں. اچھا اب اس سٹوری کا نا, ابھی کیونکہ یہ سندھ کی سٹوری, ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سٹوری کو ذرا مزید ڈگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ذرا پولیس, یہ تو پولیس کا ایک بیان ہلکا سا ہمارے سامنے آ گیا, یہ مطلب سوشل میڈیا پہ بھی خبر چل رہی ہے کہ یہ خاتون نے اتنے 5 کروڑ روپے, پولیس کا رپورٹ میں بتانا چاہیے تھا نا کہ وہ کیسے چوری کی اس نے. اور آپ والی بات, یہ 5 کروڑ بھی اتنی باری رقم, اب 5 کروڑ کی اگر آپ کر لیں نا 12 ایئرس 12 سالوں میں 5 کروڑ کو اگر کنورٹ کریں 30 لاکھ 35 لاکھ روپے پر قسط بنتی ہے. سر بیسکلی وہ 5 کروڑ نہیں ہوگی, وہ 10 سے 15 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں جو خاتون نے صرف 5 نکالے ہیں. اور جانے دے یار, کیا اس بیچاری, بات یہ ہے نہیں, بات یہ ہے کہ اس گھر میں کیا کر رہے تھے پیسے, وہی. ہاں میں آپ میری بات 20 کروڑ پہ لے گئے اس گھر میں 10-15 سے 20 بھی ہو سکتا ہے. خاتون نے جب سننا ہے تمہارا پوڈ کاسٹ, انہیں کہ نہیں 20 کروڑ سے انہیں پتہ ہے. سر اس خاتون نے گھر میں شاید 10-15 بھی دیکھا ہو, جس میں سے صرف 5 نکالے. چوری کرتے ہوئے 100 روپے میں سے 50 لیتا, 40 واپس رکھ دیتا. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے چور کی. بابا تو پیچھے میں آپ کو بتا دوں, ہاں بالکل صحیح بات, پیچھے ایک ڈکیت 10-15 دیکھے تو 5 نکالے, اس کے لیے 5 اس وقت 5. اب یہ اتنے پیسے وہ باہر سے بھیجتا ہے نا ان کا میاں, باہر سے آتے تو ہے نا پیسے. اب یہ وہ کیش میں رکھے ہوتے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. ظاہر ہے باہر سے جو پیسے آتے ہیں, کوشچن مارک ہے یہ کہ اتنا پیسے نہیں آیا ان کے پاس, کہاں سے آیا, کیا ہنڈی کے ذریعے پیسے آتے تھے, یہ بھی ایک الگ کوشچن ہے. کس کے ذریعے؟ ہنڈی کے ذریعے, حوالہ ہنڈی جو غیر قانونی ہے, تو اتنا پیسہ پڑا تھا. آپ کا کوشچن صحیح ہے. یہ اب خیر یہ پولیس, دیکھیے یہ وہاں کی پولیس جو ہے نا, یہ دونوں پارٹیز کو دیکھنا پڑے گا, دونوں پارٹیز کی ایویلویشن ہونا ضروری ہے اس کیس میں. ویسے ناظرین یہ کوئی ہم الزام نہیں لگا رہے, ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہاں ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ آپ بات ہماری ذرا سمجھیں کہ یہ بشرا کا بڑا زبردست ویلڈ کوشچن ہے کہ اتنے پیسے گھر میں پڑے ہوتے تھے کہ وہ آرام سے نکال کے لے کے جا رہی ہے, اور 5 کروڑ پہ لے گئی. دیکھیے اس نے اپنے سے 5 نکالے ہیں, وہ اٹ کوڈ بی مور دین 5. اس نے اپنی مینٹیلیٹی اسٹینڈرڈ کے حساب سے 5 نکالے. لیکن بشرا دیکھو اس سے وہ کتنی سمجھدار ہے کہ اس نے اس کی پراپرٹی بنائی ہے, اور سر پھر رہ بھی وہی. اچھا اب یہاں پہ یہ بھی کوشچن ہے, وہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں اس کی اپنی پراپرٹی اتنی تو بندہ لوگوں کے اپنے پاس ہوتے ہیں, چاہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کریں. تو کوشچن مار کے گاڑیاں کہاں سے آ گئی, گاڑیاں بھی وہ نیور نو لوگوں کے پاس کیا کیا ہوتا ہے, اپنی محنت کا پیسہ بھی ہوتا ہے, آپ کسی پہ کوسچن نہیں مارک کر سکتے. لیکن یہ تو ان کا آڈٹس نہیں, یہ تو ان کی, یہ تو ہم انڈر اسٹیمیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہاں یہ سندھ کی پولیس کو بتانا چاہیے تھا پورا اس کا, ہم چیک کرتے ہیں اس کو. لیٹس سی, ابھی تو ویلیویشن چل رہی ہے, اور اصل ویلیویشن جو ہے وہ پولیس محکمہ کر رہا ہے, انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہوگا. ہمارا کام ہے کہ جو بھی اپڈیٹس ہیں پاکستان کے ودن اور انٹرنیشنل, وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. لیکن جو بھی معاملات ہیں, جو بھی فیصلے ہیں, جو بھی امپلیمنٹیشنز ایگزیکیوشنز ہیں, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے RNN پوڈکاسٹ پلیٹ فارم کے ذریعے. Thank you so for being here, and thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.